Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Atar Mansoor from Tracks. In today's show, we are going to discuss Pakistan's economic survey, which has been recently released on 8th of June 2024. जो आज की वीडियो है ये पार्ट 1 होगा और इसमें हम अराउंड 5 to 6 सेगमेंट्स जो इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके लिए मैंने आज इस वीडियो में दावत दी है दानियाल जाहिद को. दानियाल, वेलकम. Thank you, sir. So Daniel, let's start with the GDP growth rate of Pakistan. So जो 2023 का GDP growth rate इसमें रिपोर्ट किया इकोनॉमिक सर्वे में, it is 2.38%, which is definitely much better than negative 0.2% GDP. जो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो GDP थी वो कॉन्ट्रैक्ट की थी 2022 में. तो what are the main reasons कि ये GDP growth नेगेटिव से पॉजिटिव में हुई है? Not very healthy, still not very healthy. 2.38 for a population of 230-40 million is not very good, but still what are the main reasons कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है? जी सर, थैंक यू सर. सबसे पहले तो जो आपने मेंशन किया 0.2% जीडीपी नेगेटिव था, उसकी मेजर रीज़न थी जो फ्लड आया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी. इस बार सर जो पॉजिटिव चीज़ जिसकी वजह से ये फ्लड 2022 का आप बात कर रहे हैं? जी, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसकी वजह से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की जी. तो सर इसमें जो 2.38% है, इसमें सबसे जो फेवरेबल चीज़ है वो है कि अभी हमारी जो रीसेंट आईएमएफ डील हुई है, आईएमएफ डील से ये हुआ है कि ऑब्वियसली आईएमएफ ने कुछ $1 मिलियन भी पाकिस्तान स्टेट बैंक में रखवाए हैं. उससे होता ये है कि जब एक इतनी बड़ी एजेंसी आपको पैसे देती है तो एक जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है, लोगों में ऑप्टिमिज्म आती है, बिजनेसमैन जो है उनको पता चलता है कि अब कंट्री जो है स्टेबलाइज हो रहा है, ऑन द रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी है, तो वो अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं. उनको पता है कि स्टेबिलिटी आ रही है तो वो इसलिए हेल्प करते हैं. आईएमएफ के साथ और भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ ने भी हमें पैसे दिए हैं, विच इंडिकेट्स एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी. और आपको पता है बिजनेसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी. जैसे ही स्टेबिलिटी आती है तो बिजनेस एंड प्रोडक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 2.38% पे गई है. राइट. व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो लो मिडिल इनकम कंट्री है, उसके लिए ऑन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप इसको मिडिल या अपर मिडिल इनकम में लेके जाना चाहते हैं तो 6% से ऊपर कंसिस्टेंटली कुछ पीरियड के लिए रहना चाहिए. इट्स नॉट कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतने पीरियड के लिए 6% रहे तो मुल्क जो है वो अपर मिडिल इनकम में चला जाएगा. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि मलेशिया महातीर मोहम्मद की जो फर्स्ट टेन्योर था अबाउट 22 इयर्स का, उसमें 6.1% ऑन एवरेज पर एनम ग्रो किया था. 6.1% पर एनम फॉर 22 इयर्स. तो अगर हम इसको कंपाउंडिंग करके देखें 22 इयर्स के ऊपर 6.1% को, तो ये काफ़ी बड़ी जीडीपी ग्रोथ बनती है. ओवरऑल जो जीडीपी का साइज़ है वो मलेशिया का काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया. तो पाकिस्तान तो मच बिगर कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मलेशिया इज़ नॉट दैट बिग. तो पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली 6% से ऊपर रहना शायद 22 ईयर्स से भी ज़्यादा ज़रूरी है. ये जस्ट एक डिस्कशन थी जो मैं आई थॉट कि आई शुड ऐड इट इनटू द जीडीपी का जो पूरा सिनेरियो है, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ रेट्स कंसिस्टेंटली हाई रहना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. चाइना एक और एग्जांपल है जहाँ पे जीडीपी जो है वो डबल डिजिट में भी रही बहुत देर, इसीलिए चाइना अब आज आप देखते हैं कि वहाँ पे पॉवर्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. एंड इट इज़ मच बिगर कंट्री दैन पाकिस्तान. तो हम मलेशिया तो बहुत स्मॉलर है और पाकिस्तान उससे मच बिगर है, लेकिन चाइना पाकिस्तान से 6-7 टाइम्स बड़ा मुल्क है. तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी. तो आई थिंक दानियाल, यू हैव शेड लाइट वेल ऑन द इश्यूज विच हैव प्लेड द रोल, जो फैक्टर्स हैं जैसे जीडीपी ग्रोथ आई. अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर जो इसमें रिपोर्ट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें 6.25% ग्रोथ रेट आई है. तो कैन यू टेल अस, बिकॉज मैंने, क्योंकि आपको शायद पता ही है, व्यूअर्स को भी शायद दूसरी वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया कि मैंने सीपेक के ऊपर कुछ रिसर्च की है और सीपेक के कोई 6 से 8 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो अभी पाइपलाइन में कुछ हैं, कुछ इंक्यूबेशन में हैं, कुछ मैच्योर होने की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. तो थोड़ा सा उनका भी बताइएगा और थोड़ा सा ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर कैसे ग्रो हुआ. कोई पानी की सप्लाई अच्छी हो गई थी या कोई बीज अच्छे मिलना शुरू हो गए थे या कोई टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई थी, क्या हुआ आखिर? जी सर, एग्रीकल्चर का 6.25% ग्रोथ है और ये अच्छी बात यह है कि इन द लास्ट 20 ईयर्स ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है.
اس کے دو مین ویریبلز ہیں. ایک تو جو واٹر پروڈکشن ہے آپ کی ربی اور خریف کراپس وہ اس بار بڑھ گئی ہے. واٹر سپلائی واٹر جو ہے سپلائی بڑھ گئی وہ ہے دونوں کراپس دونوں سیزنز میں دونوں بڑھ گئی کراپس ہے کے لیے, ربی کے لیے بھی اور خریف کے لیے. بالکل, جس کی وجہ سے ایگریکلچر کی پروڈکشن بہت بڑی ہے. رائٹ. کاٹن, رائس, ویٹ ان سب کی ریکارڈ پروڈکشنز ہوئی ہیں اس میں نے سال. سنا شاید شوگر کین کی ڈاؤن ہوئی ہے. شوگر کین کی ڈاؤن ہوئی ہے, باقی 3 میجر کراپس کی بڑی ہے. رائٹ. دوسری سر ڈومیسٹک فرٹیلائزر جو ہے اس کی بھی پروڈکشن اس پچھلے سال بہت بڑھ گئی ہے. اوکے. اب فرٹیلائزر سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کراپس کے لیے فرٹیلائزرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھنے سے کراپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بڑھی ہے. رائٹ. اور سر آپ نے سی پیک کا مینشن کیا, تو سی پیک کے انڈر 8 بیسکلی ایگریکلچر کے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, جس میں ایک فٹ اینڈ ماؤتھ ویکسینز ہے جو کہ چائنا ہیلپ کر رہا ہے جو ایف پاکستان ایم ڈی کو, فٹ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسین ہے. اس کا سنا ہے کوئی پارک بنا رہے ہیں وہ شاید. جی کوئی سر, زون ہے, ایک زون ہے. وہ ایک زون بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاک چائنا ایگریکلچر ٹرانسفر ٹیکنالوجی سینٹر بھی بن رہا ہے. یہ انڈر پروڈکشن ہے, بٹ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح بھی ہم خوش ہو رہے ہیں کہ 6.25% گروتھ ہے, دس از ایکسپیکٹڈ ٹو گو ایون فردر. تو ہم یہ انشاءاللہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں بھی یہ پروڈکشن ایگریکلچر کی اور بڑھے اگر ہم ان پروڈکٹس کی جو پوٹینشیل ہے ان کو ہارنس کریں. بالکل رائٹ. سو ویورز اگین, سی پیک از ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ. آئی وڈ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ابھی تک اسکیپٹیکل ہیں. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اس طرح شاید پروگریس نہیں کر سکے پچھلے تقریباً 10 سالوں میں, کیونکہ 2025 میں سی پیک کا فرسٹ 10 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے. 2015 میں یہ شی جن پنگ جب آئے تھے پاکستان تو یہ پروجیکٹ سائن کیا گیا تھا. اس وقت اس کا انیشیل آؤٹ لے اراؤنڈ 46 بلین کے قریب تھا اور وہ آگمنٹ ہو کے 60 سے اوپر نکل گیا, اراؤنڈ 62 بلین ڈالرز کے قریب چلا گیا. اور اس میں انڈسٹریل کوآپریشن بھی ہے, ایگریکلچر سیکٹر بھی ہے, پاورٹی ایلیویشن بھی ہے. اس کا اسکوپ بھی آہستہ آہستہ ریڈیفائن ہوتا گیا اور بڑھتا گیا. لیکن اسٹل آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو بی اچیو فرام سی پیک. اینڈ آپ نے جیسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو 5, 6, 8 انیشیٹیوز ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, اور اسپیسیفکلی ان میں یہ ایف ایم ڈی کا جو زون ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر سینٹر ہے, یہ بڑے ضروری ہیں ایگریکلچر سیکٹر کو آگے لے جانے کے لیے. ناؤ لیٹس موو ٹو دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. اس میں اراؤنڈ 2.4%, 2.42 ٹو بی ایگزیکٹلی پرسینٹ گروتھ رہی ہے, وچ از اگین ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہے, لیکن شاید اتنی اچھی ہیلدی اچیو نہیں ہو سکی جیسے ہم نے جی ڈی پی میں بات کی. تو واٹ ور دا ریزنس کہ اتنی اچھی گروتھ ریٹ نہیں ہو سکا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے؟ سر مینوفیکچرنگ کا جو ٹارگیٹ تھا وہ میٹ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی, اور اس کی 2-3 بہت مین ریزنز ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گلوبل سپلائی ڈسرپشن ہوئی تھی اسپیشلی یوکرین رشیا وار کے بعد, مینوفیکچرنگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپلائی چین کے تھرو چلتی ہے, آپ فنش را مٹیریل سے لے کے فنش گڈس, تو یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود دا ورلڈ. انفارچونیٹلی وار کی وجہ سے گلوبل سپلائی چین میں ڈسرپشن آئی, جس سے پاکستان بھی بہت افیکٹ ہوا, اسپیشلی پاکستان کی مینوفیکچرنگ. دوسرا سر ہائی انفلیشن, جیسے آپ کو پتہ ہے انفلیشن تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر پاکستانی کو افیکٹ کر رہا ہے. انفلیشن سے بزنس ایکٹیویٹی ٹھپ ہو جاتی ہے, اسپیشلی مینوفیکچرنگ. لوگ چیزیں پروڈیوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. انفلیشن آپ کو پتہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دیتی ہے, تو لوگ یہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تیسرا سر ٹیکسٹائل جو پاکستان کی ون آف دا میجر ایکسپورٹس ہے, اس میں بھی اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن انالیسس کریں تو پاکستان صرف ایک پرٹیکولر ایک ویریئنٹ آف ٹیکسٹائل ہے جس پہ وہ فوکس کرتا ہے. رائٹ. اور وہ کون سا ویریئنٹ سر؟ وہ ایک یان کی اسپیسیفک کیٹیگری ہے جو کہ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے کمپیئر کریں تو وہ بہت لو کوالٹی ہے. اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی چیزیں جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی بیکاز آف دیئر لو کوالٹی. لو کوالٹی میں پاکستان کو ایکسپورٹ ارننگس تو ہو جاتی ہیں, بٹ آپ کا اوور آل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ تھوڑا بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ آبویسلی گلوبل سپلائی چین کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتے تو آپ کی گروتھ گر جاتی ہے. اور فائنلی سر ہم بیکاز ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ کنٹری ہے, ہم امپورٹس بہت کرتے ہیں, اور اسی سال آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے امپورٹس کیے. جب آپ امپورٹس زیادہ کرتے ہیں تو آپ گھر میں ڈومیسٹک, اور ویسے بھی ڈالر اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, اگینسٹ روپی اتنا ڈیپریشیٹ کر گیا ہے بالکل کہ وہ بھی بڑی آپ کی کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ را مٹیریلس پروڈیوس نہیں کرتے, اور وہ نہیں کرتے تو آپ کی مینوفیکچرنگ افیکٹ کرتی ہے. رائٹ. اوکے, سو ویورز اگین مینوفیکچرنگ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے ہیومن اکانومی کے اندر, سوسائٹی کے اندر, کہ اس کے اوپر فوکس کیے بغیر آپ آگے اکانومی کو ایڈوانس کرنے کا نہیں سوچ سکتے. اسپیشلی ایسی اکانومی جو جغرافکلی جیسے پاکستان ہے, جو ڈائیورس ہے جغرافکلی, جس میں مین پاور بھی اچھی خاصی مین پاور اویلیبل ہے. ینگ people, there are a lot of there's a big population which is in the young age bracket, labor productive age میں ہے وہ,
تو اس کے لیے مینوفیکچرنگ کی جو کنسرنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گرو کرنے چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ایونچولی پاکستان ایکسپورٹس میں بھی جا سکے اور کمپیٹیو ایکسپورٹس میں جا بالکل سکے، سر، اور امپورٹس پہ ریلائنس بھی کم کرنی چاہیے تاکہ انڈیجنسلی کچھ ایسی چیزیں مینوفیکچرنگ کے ساتھ الائڈ انڈسٹری ڈیولپ ہو جو اس مینوفیکچرنگ کنسرنس کو فیڈ کر رہی ہو، اس کی سپلائی چین کا پارٹ ہو تاکہ امپورٹ ڈپینڈنس بھی کم ہو. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ اوور آل انڈسٹریل سیکٹر. جی انڈسٹریل سیکٹر، سو انڈسٹریل سیکٹر بھی خاصا برا رہا، برا خاصا تو نہیں میں کہوں گا لیکن برا رہا ان ٹرمز آف گروتھ 1.21%. تو اس کے بھی تھوڑے سے میرا خیال ہے براڈلی ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری اکانومی کی گروتھ کے حوالے سے، اس میں انڈسٹری ایک جیسے مینوفیکچرنگ کا پارٹ ہے، انڈسٹری جی بھی ایک اوور آل انکمپسنگ تھنگ ہے. جی تو اس میں ذرا ویورز کو ذرا کائنڈلی بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جی اتنی اچھی ہیلدی گروتھ نہیں ہو سکی. سر انڈسٹریل سیکٹر کی کافی ڈسپوائنٹنگ گروتھ رہی ہے 1.2%. اور اس کی ریزنس نمبر ون تو سر آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، انفارچونیٹلی الیکشنز کے بعد بھی وہ ایک انسرٹینٹی کی جو ویو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اسٹیبلٹی. میں نے ابھی پہلے بھی مینشن کیا، جب ایک انویسٹر یا بزنس مین کو پتہ ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ کبھی انویسٹ نہیں کرے گا، اور وہ انویسٹ نہیں کرے گا تو انڈسٹری سفر کرے گی. بیکاز انڈسٹری ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کا را مٹیریلز یا اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انڈسٹریلسٹ 100 بار سوچے گا اگر ایک ملک میں انسرٹینٹی ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی انسرٹینٹی کی وجہ سے انڈسٹری ہیز فیسڈ میجر سیٹ بیک. دوسرا سر، ہم اکراس دا ورلڈ دیکھ رہے ہیں کہ بینکس جو ہیں وہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹس پرسیو کر رہے ہیں. ہائی انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انفلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو بینکس ہائی انٹرسٹ ریٹ یوز کرتے ہیں انفلیشن کو ٹیم ڈاؤن کرنے کے لیے. ہائی انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بزنس مین کسی سے بینک سے لون لیتا ہے تو اس کو انٹرسٹ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو زیادہ انٹرسٹ از اے ڈیٹرنٹ. تو اسی لیے وہ سیونگ کی طرف جائے گا وہ تاکہ saving- انٹرسٹ اسے ملے بالکل. رادر دین انویسٹمنٹ کی طرف وہ جائے اپنے پیسے نکالے گا نہیں، وہ رکھے گا بینک رکھے میں. گا تاکہ تو اس کو رسک کے بغیر ہی پیسہ ملتا رہے. بالکل. تو سر ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے. تو بینکس نے انفلیشن کاؤنٹر کرنے کے لیے ہائی انٹرسٹ ریٹ مینٹین کیا جو انفارچونیٹلی انڈسٹری کو لے بیٹھا اور انڈسٹری نے سفر کیا اس کی وجہ سے. اور انرجی کاسٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے. سر انرجی کاسٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں انرجی ٹیرف بہت زیادہ ہیں، پارٹلی کیونکہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے اور پارٹلی بیکاز ہماری جو ڈسٹریبیوشنز اور ٹرانسمیشن ہے وہ سفر کرتی ہے. تو جب ہماری انرجی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں. انڈسٹریلسٹ کے لیے انرجی سبسڈائز انرجی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی فور دا لاسٹ ایئر وہ نہیں مل رہی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری ہماری تھوڑی گرو کم کی ہے. رائٹ. اور لاسٹ اس ویئرز جو یہ پارٹ 1 ہے ویڈیو، اس میں لاسٹ جو آج ہم ڈسکشن کریں گے وہ کریں گے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. جی سر. تو دانیال، انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ایز پر اکنامک سروے پچھلے سال سے گری ہے. پچھلے سال 14.13% کے قریب تھی اور اس سال 13.14% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کے کمپوننٹ میں جو جی ڈی پی ہے اس سے جب کمپیئر کریں انویسٹمنٹ، بیکاز انویسٹمنٹ سے گروتھ ہونی ہے. بالکل. جب تک انویسٹمنٹ ایک عام فہم زبان میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ آج کوئی چیز فیوچر کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں جس سے آپ کو فیوچر میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ریٹرنس کی. بالکل. تو جتنی انویسٹمنٹ کی ریشو بڑھے گی اس کا مطلب ہے اکانومی اسٹیبل بھی زیادہ ہے، لوگوں کی رسک ٹیکنگ ایبلٹی بھی زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے ریٹرنز آنے کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اس اکانومی میں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی گری ہے پاکستان کی؟ سر ایک تو جنرل بزنس انوائرمنٹ جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو ہے، جس طرح میں نے آپ کو ابھی مینشن کیا انٹرسٹ ریٹ پہ. انٹرسٹ ریٹ جو which is also known as contractionary monetary policy. when the interest rate is high it is known as contractionary monetary policy. Right. So یہاں تھوڑا سا میں ویورز کے لیے دانیال آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں، جیسے دانیال نے پہلے بتایا ہے کہ بینکس جنرلی جب انفلیشنری پریشرز بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں اکانومیز کے اندر تو وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں. لیکن پاکستان میں خاصا ہائی رکھا گیا انٹرسٹ ریٹ 22%. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی ہے، اس کے اندر بھی ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا چیلنج ہے. جب انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو تو پھر بورنگ بہت ایکسپینسو ہو جاتی ہے اور جب تک آپ بورنگ نہ کر سکیں بزنس مین انٹرپرینورز تو وہ گروتھ اکانومی میں شاید نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی. تو انٹرسٹ ریٹ اگر لو کریں گے تو انفلیشن بڑھنے کا خطرہ ہے اور انفلیشن ریٹ اگر انٹرسٹ ریٹ ہائر کریں گے تو انفلیشن شاید کنٹرول ہو، لیکن پاکستان میں وہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہی. دا پیراڈاکس، دا ڈائلیما از کہ انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے لیکن انفلیشن
بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی بیکاز جا آپ رہی ہے امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں اور بالکل آپ کا ڈیپریشیٹ اتنا زیادہ کر گیا ہے روپی کہ باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں. اور پھر آئی ایم ایف کا پریشر ٹیکسیشن کے بالکل حوالے سے انرجی کی سبسڈیز اور اس کو ختم کرنے کی. جی آئی ایم ایف تو بلیو کرتا ہے نا فری مارکیٹ بالکل اکنامکس میں. وہ تو کہتا ہے انٹروینشن کم سے کم کم کرنی سے چاہیے, کم چاہے کریں وہ ایکسچینج ریٹ ہو, چاہے وہ انرجی مارکیٹس ہوں, چاہے وہ لیبر مارکیٹس ہوں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی انٹروینشن کم سے کم کم ہو ہونی چاہیے, فری مارکیٹس میں بلیو بالکل کرتا ہے. تو سوری فار نو نو انٹرپٹنگ سر یو بٹ میں آئی وانٹڈ ٹو ایڈ ہیئر کہ یہ کانٹریکچولی مانیٹری پالیسی سر تو جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جب کانٹریکشن مانیٹری پالیسی ہوتی ہے تو بوروئنگ بیکمس ایکسپینسو ایکسپینسو یا اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. ڈیفیکلٹ. جب ڈیفیکلٹ ہوتی ہے تو انڈسٹریلسٹ یا انویسٹر ہوتا ہے وہ اپنے خود کے پیسے تو لگاتا نہیں ہے, وہ لون لیتا ہے بینک سے. جب بورنگ مشکل ہو جاتی ہے تو ہی از ڈسکریجڈ, ہی ڈز ناٹ انویسٹ, اور رزلٹ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا سر جس طرح پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے, کوئی بھی جو فارن انویسٹر ہے وہ ملک کے انوائرمنٹ دیکھتا ہے اور پھر آتا ہے. پاکستان میں for the last 2-3 years we have not had the best of political environments which is causing our investment to GDP ratio to fall. Right, thank you. So, viewers, thank you so much for watching the part 1 of the critical analysis of economic survey of Pakistan. So, we covered the overall GDP, we covered the agricultural sector, we covered the manufacturing, industry, and investment to GDP ratio. So, basically 5 areas were touched upon by us. So, I hope you liked the video, and please mention your comments in the comment section, and do watch our second video. Stay tuned and join tracks.